एपिसोड 2। कम इन। कार्लोस ने दस्तक की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखकर कहा। दरवाज़ा खुला और उसका एक मातहत अंदर आया। ये वही आदमी था जिसे चंद मिनट पहले उसने रॉबर्ट के बारे में हिदायत दी थी। क्या बात है नॉर्मन, क्या रॉबर्ट अभी तक नहीं आया? आ गया है बॉस, लेकिन लेकिन क्या? तुमने उसे शूट नहीं किया अभी तक? नो सर। मगर क्यों? उसने गुस्से से कहा। बॉस, वो माफ़ी चाहता है, वो कहता है उसे एक मौका और दिया जाए। शट अप। उस कुत्ते ने बुजदिली दिखाई है। वो किसी रियायत या माफ़ी के काबिल नहीं है। ये सज़ा उसके लिए चीफ ने मुकर्रर की है, जो उसे हर हाल में दी जाएगी। तुमसे किसने कहा कि उसकी सिफारिश करूँ? बॉस, मैं उसे शूट करने लगा था, मगर उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं एक मरतबा उसकी दरख्वास्त आप तक पहुंचा दूं। ओके, उसे मेरे पास लाओ, शायद उसकी सूरत देखकर मुझे रहम आई जाए। कार्लोस ने कदर नर्म लहजे में कहा। रॉबर्ट तेजी से बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद नॉर्मन कमरे में आया तो उसके पीछे रॉबर्ट सर झुकाए खड़ा था। कार्लोस ने रॉबर्ट की तरफ देखा, मगर उसी लम्हे उसके सामने रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कार्लोस स्पीकिंग। चार्ल्स बोल रहा हूँ, क्या तुम चल पड़े हो? बस अभी रवाना हो रहा हूँ चीफ। रॉबर्ट को सज़ा देने के लिए रुक गया था। तो क्या वो अभी तक जिंदा है? यस चीफ, वो अभी यहाँ पहुँचा और मेरे सामने खड़ा माफ़ी का तलबगार है। हम्म, उसे वार्निंग देकर छोड़ दो। रॉबर्ट ही नहीं, नॉर्मन और डेविड समेत तुम्हारे सब मातहत नाअहल हैं। उन सबको ख़त्म कर दिया तो काम कैसे चलेगा? मकामी अफराद पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। यस चीफ, और कोई हुक्म? बस अब तुम फ़ौरन आ जाओ। जब तक मारी और इमरान का किस्सा ख़त्म नहीं हो जाता तो मेरी जगह तंजीम को कंट्रोल करोगे। इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। ठीक है नॉर्मन, आज तो मैं रॉबर्ट को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा इसने कोई गलती की तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा। गेट आउट यू बोथ। वो दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन वो अभी दरवाजे के पास पहुंचे थे कि अचानक एक आदमी ने अंदर घुस कर रॉबर्ट पर फायर कर दिया। बेआवाज़ गोली रॉबर्ट के सीने में लगी और वो चीखता हुआ फर्श पर ढेर हो गया, जबकि कार्लोस उछलकर खड़ा हो गया। खबरदार, किसी ने हरकत की तो मारा जाएगा। पूरी इमारत पुलिस के घेरे में है। ओ, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए इमरान? कार्लोस ने हैरत से कहा। जहाज़ पर यहाँ नहीं उतर सकता था, इसलिए कार से आना पड़ा। मैं समझ गया, तुम रॉबर्ट का पीछा करते हुए यहाँ आए हो। तुमने उसे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसे इसकी गलती की सज़ा दे दी है। अब तुम फ़ौरन हाथ ऊपर कर लो, वरना तुम्हारी खोपड़ी में भी सुराख हो जाएगा। शट अप, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारी अपनी जान मेरे एक इशारे की मेहमान है। रिवॉल्वर फेंक दो, वरना मेरे आदमी तुम्हें भून डालेंगे। ज़रा रोशनदानों की तरफ देखो, वहाँ मौत के फरिश्ते तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। इमरान ने कनखियों से रोशनदानों की तरफ देखा तो दोनों रोशनदानों में एक एक आदमी मशीन गन संभाले इमरान को घूर रहा था। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खामखा में मेरी गोली ज़ाया करवा दी। इमरान ने घबरा कर कहा। तुम रिवॉल्वर फेंक रहे हो या मैं फायर का इशारा करूँ? फिर क्या होगा? क्या तुम मुझे जाने दोगे? इसका फैसला बाद में होगा। पहले तुम रिवॉल्वर फेंक कर हाथ बुलंद कर लो। मेरा रिवॉल्वर बड़ा कीमती है, टूट जाएगा। ₹6.25 में कबाड़ खाने से खरीदा था। रिवॉल्वर नॉर्मन को दे दो और हाथ ऊपर कर लो। कार्लोस ने गुस्से से कहा। बेहतर, लेकिन ये तो मुझे अनाड़ी लगता है, कहीं से गोली ना चल जाए। बहरहाल, तुम कहते हो तो दे देता हूँ। इमरान ने रिवॉल्वर वाला हाथ नॉर्मन की तरफ दराज कर दिया। अब ये नॉर्मन की बदकिस्मती थी कि वो रिवॉल्वर लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। जो ही उसने रिवॉल्वर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर नॉर्मन की कलाई पकड़ी और झटके से उसे अपनी तरफ खींचकर रिवॉल्वर से कनपट्टी से लगा दिया। कार्लोस इमरान की फुर्ती पर दंग रह गया, जबकि नॉर्मन ने डर कर खुद ब खुद हाथ बुलंद कर लिए। बॉस, नॉर्मन की ज़िंदगी दरकार है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। शट अप, मैं नॉर्मन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता। कार्लोस ने गुस्से से कहा और फायर कह दिया, लेकिन फायरिंग ना हुई। उसने चौंक कर रोशनदानों की तरफ देखा तो दोनों रोशनदान खाली थे। वो घबरा गया। यह सिर्फ इमरान ही जानता था कि गन बरदार कहाँ गए। उसने कलाई खुजाने के बहाने वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया था, जिस पर सफदर की फ्रिक्वेंसी सेट थी, और सफदर ने उनकी बातें सुन ली थी। इमरान ने सफदर और चौहान को रोशनदानों में बैठे गन बरदारों के हक़ में नमूदार होते देख लिया था, जो उनकी गर्दनों पर रिवॉल्वर रखकर और उनके हाथों से गनें छीनकर उन्हें रोशनदानों से पीछे ले गए थे। तुम्हारी मौत के फरिश्ते आसमान पर पहुंच चुके हैं। अब तुम हाथ ऊपर उठा लो, वरना तुम्हें भी उनके पीछे भेज दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकते। फिलहाल मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा हूँ। कार्लोस ने कहा और हाथ बुलंद कर दिए। तब इमरान ने नॉर्मन की पट्टी से रिवॉल्वर हटाया और वॉच ट्रांसमीटर वाले हाथ से थोड़ी खुजाने लगा। कम इन सफदर, इमरान ने बुलंद आवाज़ में कहा तो उसी लम्हे कार्लोस खड़े खड़े सोफे पर गिरा और सोफे समेत दूसरी तरफ उलट गया। इमरान ने उस पर फायर किया, लेकिन गोली सोफे में लगी। इसके साथ ही सोफे के अकब से कोई चीज़ उड़ती हुई बाएं तरफ दीवार में नस्ब ट्यूबलाइट से जा टकराई। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और तारीकी के साथ गहरा कसीर धुआं फैल गया। इमरान बौखला गया। हलक में सोजिश और खराश पैदा होने वाली गैस थी ये। इमरान ने फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ जस्ट लगा दी, लेकिन रास्ते में पड़े रॉबर्ट से उलझ कर वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। उसने दोनों हाथ फर्श पर टिकाकर अपना चेहरा जख्मी होने से बचा लिया, लेकिन उसके हाथ फर्श पर फैले किसी सयाल मादे से भर गए, जो यकीनन रॉबर्ट का खून था। इमरान तेज़ी से संभल कर उठा, मगर उसी लम्हे उसे दौड़ते कदमों की आवाज़ें आईं। कमरे से बाहर राहदारी में रोशनी पर धुआं गालिब आ गया था, इसलिए राहदारी में भी तारीकी थी, लेकिन इमरान के ख्याल में वहाँ धुआं ज़्यादा नहीं था। दौड़ने वाले जल्दी दरवाजे के पास पहुँच गए। इमरान ने उन्हें पहचान लिया। वो सफदर, चौहान और खावर थे, लेकिन इमरान चूँकि कमरे में था जहाँ धुएं के सबब
گہری تاریکی تھی اس لیے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ صفدر، کوئی ہاتھ آیا؟ عمران نے جلدی سے پوچھا تو وہ تینوں دروازے کے پاس رک گئے۔ صرف ایک آدمی، وہ ادھر ہی برآمدے میں پہنچا تھا۔ کیا وہ ان کا باس تھا؟ نہیں، وہ باس نہیں تھا، مگر یہ دھماکہ کس نے کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ چھت پر جو افراد موجود تھے ان کا کیا بنا؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ 2 ہی آدمی تھے، ہم نے انہیں پیچھے ہٹا کر بے ہوش کر دیا تھا اور وہ وہیں پڑے ہیں۔ عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ عمران نے یہاں پہنچتے ہی بلیک زیرو کو کال کر کے ممبرس کو وہاں بھیجنے کی ہدایت کی تھی، اور ان کے وہاں آنے پر عمران نے گیٹ پر دستک دی تھی۔ پھر گیٹ کھلتے وہ اندر آ گیا تھا اور ایک کمرے میں بیٹھے شخص پر قابو پانے کے بعد عمران اس کی نشاندہی پر باس کے روم میں پہنچا تھا۔ جولیا اور ماریا آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عمران صاحب نے میری حفاظت پر اپنا آدمی معمور نہ کیا ہوتا تو شاید ویٹر کے روپ میں آنے والا آدمی مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ بہت ذہین ہے، میرا جی چاہتا کسی کیس میں عمران کے ساتھ مل کر کام کروں تاکہ ان سے کچھ سیکھ سکوں۔ ماریا نے کہا تو جولیا اس سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کال بیل بج اٹھی۔ کون ہے؟ جولیا نے دروازے کے پاس پہنچ کر کہا۔ وہی جس کا تمہیں انتظار تھا۔ عمران کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے بولٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر عمران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جولیا نے اسے اندر آنے کو کہا اور عمران کے اندر آنے کے بعد دروازہ بند کیا اور خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران نے ماریا سے کہا، میں آپ کو ایک پروگرام بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کیسا پروگرام؟ جولیا نے بھی چونک کر پوچھا۔ بتاتا ہوں، ویسے یہ میری شادی کا پروگرام ہے۔ عمران ماریا کو پروگرام بتانے لگا، مگر پروگرام سن کر ماریا کو بے حد حیرت ہوئی۔ جولیا بھی چونکی کیونکہ عمران شادی کے بجائے ماریا کو مطلوبہ مجرم کی گرفتاری کا پروگرام بتا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار شہر کے گنجان علاقے میں داخل ہوئی اور ایک کوٹھی کے بیرونی گیٹ پر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ہارن بجایا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ کار کے ڈرائیور نے 2 انگلی سے وکٹری کا نشان بنایا تو گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی اور کوٹھی کے اندر لے جا کر روک دی۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ وہ ایک سفید فام تھا جو قومیت کے لحاظ سے اسکاٹ لینڈ کا باشندہ لگتا تھا۔ گیٹ کھولنے والا مقامی تھا، اس کے کندھے سے مشین گن جھول رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اس باشندے کے پاس آ گیا۔ گارڈن، چیف موجود ہے؟ سفید فام نے مشین گن بردار سے پوچھا جس کا نام گارڈن تھا۔ یس سر، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اوکے۔ سفید فام برآمدے میں داخل ہو گیا۔ باہر سے بوسیدہ نظر آنے والی یہ وسیع کوٹھی اندر سے فرنش تھی۔ اس میں بڑے بڑے کمرے تھے۔ سفید فام راہداری میں داخل ہوا اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہاں صوفے لگے تھے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اندرونی دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک نقاب پوش نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر سیاہ نقاب پڑا تھا۔ اس حلیے میں وہ کسی تنظیم کا سرغنہ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے صوفے پر بیٹھا سفید فام تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نقاب پوش کو سلام کیا۔ کیا بات ہے کارلوس، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ چیف، میرے ٹھکانے پر پاکیشا سیکرٹ سروس نے حملہ کر کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ، پاکیشا نے؟ نقاب پوش نے اچھل کر کہا۔ یس چیف، عمران اور اس کے ساتھیوں نے عین وقت پر بنگلے پر حملہ کر دیا جب آپ سے فون پر بات کرنے کے بعد میں رابرٹ کی جاں بخشی کرا تھا۔ عمران نے اندر آتے رابرٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور تم کچھ نہ کر سکے؟ میرے 2 ساتھیوں نے روشن دانوں سے عمران کو نشانے پر لے رکھا تھا، مگر وہاں اس کے ساتھی پہنچ کر انہوں نے ان پر قابو پا لیا۔ پھر تم کیسے بچے؟ اسموک کیپسول ٹیوب لائٹ پر فائر کر کے۔ اس طرح روشن ٹیوب لائٹ بھی ٹوٹ گئی اور وہاں زہریلا کثیف دھواں بھی پھیل گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں خفیہ راستے سے نکل کر ساتھ والے بنگلے میں پہنچا۔ وہاں سے میں نے قبی گلی میں پہنچ کر اپنی گاڑی لی اور یہاں آ گیا۔ پاکیشا والوں کو تمہارے بنگلے کا ایڈریس کیسے ملا؟ معلوم نہیں چیف، میں تو خود حیران ہوں کہ انہیں میرے ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا۔ میں بتاتا ہوں۔ عمران اس کا کوئی ساتھی رابرٹ کا پیچھا کرتا وہاں آیا ہوگا۔ پولیس اور سیکرٹ سروس والوں کے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہوتا کہ وہ گھر بیٹھے سب کچھ جان لیں۔ وہ ہماری غلطیوں کے نتیجے میں ہم تک آن پہنچتے ہیں، اور اب تم سے بھی وہی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ مجھ سے غلطی؟ ہاں، تم سے غلطی کو تم فون پر مجھے اس واقعے کی اطلاع دی بغیر یہاں سیدھے چلے۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جیسے رابرٹ کو فرار کا موقع دے کر عمران تمہارے ٹھکانے پر آیا تھا، اس طرح وہ تمہارا پیچھا کر کے یہاں بھی آ سکتا ہے؟ تمہارے ماتحت تو نااہل تھے ہی، مگر تم ان سے بھی بڑے گدھے ثابت ہوا۔ سوری چیف، مگر میرا تعاقب نہیں کیا گیا، ورنہ میں ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ تمہارے ٹھکانے میں اس وقت کتنا ذخیرہ موجود ہے؟ زیادہ نہیں چیف، 10-15% کے قریب مال ہے۔ مجھے مال کی فکر نہیں ہے۔ تمہارا ٹھکانہ اور تمہارے ماتحتوں کے ضائع ہونے کی بھی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے پاکیشا سیکرٹ سروس کی پریشانی ہے جو ہماری راہ پر لگ چکی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس کے پیچھے پڑ جائے اسے فنا کر کے دم لیتی ہے، اور اس ساری گڑبڑ کی ذمہ دار وہی ہے۔ وہی کون چیف؟ وہی شیطان کی خالہ ماریا۔ بہرحال تم روم نمبر 7 میں جاؤ اور میری ہدایت کا انتظار کرو۔ کارلوس باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نقاب پوش پلٹا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس سے وہ اس کمرے میں وارد ہوا تھا۔ یہ ایک شاندار بیڈ روم تھا، مگر بیڈ روم سے زیادہ ڈرائنگ روم دکھائی دیتا تھا۔ اندر آ کر اس نے صوفے پر بیٹھ کر جیب سے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کے بعد 2 بٹن دبا دیے۔ ہیلو، پیٹر اسپیکنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے آواز ابھری۔ میرے پاس آؤ پیٹر، اوور۔ رائٹ سر، ابھی آتا ہوں، اوور۔ پیٹر نے کہا تو نقاب پوش نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک مضبوط تنوتوش والا آدمی اندر کمرے میں آیا۔ پیٹر،
روم نمبر 7 میں کارلوس بیٹھا ہے، اسے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دو، ایسے احمق لوگوں کا زندہ رہنا میری موت ہے۔ رائٹ سر، مگر کارلوس تو ہماری برانچ کا سربراہ ہے۔ ہاں، لیکن اس کتے کی وجہ سے سیکرٹ سروس والوں نے اس کی برانچ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ بزدل یہاں بھاگا چلا ہے۔ اب ہمیں نئے سرے سے برانچ بنانی پڑے گی اور مال منگوانا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس برانچ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ نو سر، وہی میری جان کی دشمن ماریا۔ مگر وہ وہاں کیسے پہنچ گئی سر؟ پیٹر نے حیرت سے کہا، فضول سوال مت کرو، جو تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو اور اس کے بعد باہر کی صورتحال پر نظر رکھو۔ ہمیں پولیس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ماریا اور عمران سے ہے۔ رائٹ سر، اور کوئی حکم؟ صورتحال کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھو، کوٹھی کے گرد اپنے چند آدمی پھیلا دو، اندر کوئی خطرہ نہیں لیکن باہر نگاہ رکھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو تمہاری بے خبری میں مصیبت کا باعث بن جائے کوئی ہمارے لیے۔ یو ڈونٹ وری سر، ہم کارلوس جیسی حماقت نہیں کریں گے، میں بھی تمام انتظامات کرتا ہوں۔ پیٹر کمرے سے چلا گیا۔ نقاب پوش کچھ دیر بعد اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر وہ کچھ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ ٹہلنے لگا، پھر وہ ایک دیوار تک گیا، وہاں سے پلٹ کر دروازے تک آیا، ایسا لگا جیسے وہ چہل قدمی کر رہا ہو، لیکن اچانک تیسرے چکر پر اسے کمرے میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دوسرے لمحے اس نے رکتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے صوفے کی طرف دیکھا تو اس کے پورے جسم میں چنگاریاں سی پھیلتی چلی گئیں۔ صدیقی کافی دیر سے صاحبان کالونی کی اس کوٹھی کی نگرانی کرتے جس میں سیاہ کار داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کوٹھی سے تقریباً 40 قدم کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹے سے ٹی اسٹال کے باہر بینچ پر بیٹھا تھا۔ جس کار کا تعاقب کرتا وہ یہاں آیا تھا، وہ انمول کالونی کی اس کوٹھی کی عقبی گلی سے باہر آئی تھی جس میں عمران، صفدر، چوہان، خاور اور تنویر داخل ہوئے تھے، جبکہ وہ عمران کی ہدایت پر انمول کالونی کی اس کوٹھی کی عقبی گلی میں کی نکڑ پہ موجود تھا، اور جو ہی گلی میں کھڑی کار وہاں سے روانہ ہوئی، صدیقی بھی تیزی سے سڑک پر آ کر اپنی کار میں بیٹھا اور سیاہ کار کے پیچھے چل پڑا تھا۔ صاحبان کالونی کی اس کوٹھی جس کا نمبر 9A تھا کے قریب پہنچ کر اس نے عمران کو ٹرانسمیٹر پر تعاقب کی رپورٹ دی تھی۔ عمران نے تعاقب ثانی اسے اس کوٹھی کی نگرانی کی ہدایت کی تھی۔ ویٹر خالی پیالی اٹھانے آیا تو صدیقی نے چائے کا بل ادا کیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ واش ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہو رہا تھا۔ صدیقی سڑک کی دوسری جانب کھڑی اپنی کار کی طرف لپکا اور کار میں بیٹھ کر ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو صدیقی، عمران کالنگ، اوور۔ یس عمران صاحب، صدیقی اٹینڈنگ یو، اوور۔ کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ نارمل، ابھی تک کوئی آدمی اس کوٹھی سے باہر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اندر گیا ہے، اوور۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، تو مقب سے اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤ، اوور۔ بہتر، لیکن اس کوٹھی کا عقبی کمپاؤنڈ نہیں ہے، کوٹھی کی عقبی دیوار سے چھت پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، اوور۔ عقل استعمال کرو گے تو ہر بات ممکن ہو جائے گی، ساتھ والی کوٹھی سے فائدہ اٹھاؤ، اوور۔ بہتر، ساتھ والی کوٹھی کی چھت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، چھت پر پہنچ کر کوشن کا انتظار کرنا، اگر کوئی آدمی چھت پر نظر آئے تو اسے کور کر لینا، اوور۔ اوکے، کیا آپ تنہا آ رہے ہیں؟ اوور۔ نہیں، لیکن تم فوراً کوٹھی کی چھت پر پہنچو، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا تو صدیقی نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر کار سے اتر کر ٹہلتا ہوا مطلوبہ کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن مطلوبہ کوٹھی سے پچھلی کوٹھی کے گیٹ پر وہ رک گیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر قفل دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پا کر جیب سے تار کا ایک مڑا ہوا ٹکڑا نکالا اور تالا کھول لیا۔ وہ اطمینان سے اندر آیا اور گیٹ بند کر لیا۔ کوٹھی کا کمپاؤنڈ اور برآمدہ ویران نظر آ رہا تھا۔ صدیقی برآمدے میں آیا تو بائیں جانب آخر میں سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر بڑھ گیا۔ وہ بالائی منزل پر پہنچا تو وہاں بھی سناٹا تھا اور کمروں کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ چھت پر آ کر اس نے دائیں جانب دیکھا تو چھت کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے دائیں بائیں 6 فٹ تک چھت خالی تھی۔ صدیقی کمرے کی سیدھ میں چلتا ہوا کمرے کے پاس پہنچا اور اس کی آڑ میں رک کر دوسری طرف واقع مطلوبہ کوٹھی کی چھت کا جائزہ لینے لگا۔ دوسری چھت پر ایک کافی بڑی ڈش اینٹینا کا عقبی حصہ چھت کے کنارے سے صرف 5-6 فٹ کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ اس ڈش اینٹینا کا فریم جست کی چادر کا بنا تھا جس کا گھیر کم از کم 8 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا رخ چھت کے دوسرے حصے کی جانب تھا۔ صدیقی جھکا منڈر کے قریب آیا اور اس کی آڑ میں بیٹھ کر سامنے دیکھنے لگا۔ تب اسے ڈش اینٹینا کے نیچے سے دوسری طرف کسی آدمی کے پاؤں دکھائی دیے۔ وہ چونکا، یقیناً وہ آدمی چھت پر نگرانی کرا تھا۔ ڈش اینٹینا کی آڑ میں ہونے کے سبب اس کا بقیہ جسم اوجھل تھا۔ منڈیر سے دوسری چھت کا کنارہ تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ صدیقی نے تھوڑا سا اٹھ کر نیچے جھانکا اور دوسری کوٹھی کے کمپاؤنڈ کی دیوار اس کوٹھی کے پہلو سے ملی ہوئی تھی جس پر صدیقی موجود تھا۔ صدیقی کو اس کوٹھی کی چھت پر پہنچنا تھا لیکن وہاں پہرے دار کی موجودگی میں خطرہ تھا کہ وہ اسے دیکھتے شوٹ کر دے گا۔ وہ سوچنے لگا کیا کرے۔ اسی لمحے ڈش کی دوسری جانب کھڑے شخص کے پاؤں حرکت میں اور وہ دور ہونے لگے۔ پھر چند لمحوں بعد وہ شخص چھت کے وسط میں پہنچا۔ وہ آدمی سیاہ نقاب لگائے ہوئے تھا اور اس کے کندھے سے مشین گن جھول رہی تھی۔ نقاب پوش چھت کے دوسرے حصے تک گیا جہاں سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ وہاں رک کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور واپس ڈش اینٹینے کی طرف آنے لگا۔ صدیقی نے جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ مشین گن والا ٹہلنے کے انداز میں قدم اٹھاتا ڈش اینٹینے کے پاس آیا تو صدیقی نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دوسری چھت پر وہ ایک جمپ میں تو پہنچ سکتا تھا لیکن اصل مسئلہ اس مشین گن والے کا تھا جو اسے دیکھتے ہی بھون ڈالتا۔ صدیقی نے جیب سے ریوالور نکالے جس پر سائلنسر فٹ تھا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے صدیقی کی طرف پشت کی اور دوبارہ چھت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔
صدیقی نے اس کے سر کا نشان لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ بے آواز گولی مشین گن والے کی کھوپڑی میں لگی اور وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر شتیر کی مارنے چھت پر ڈھیر ہو گیا۔ صدیقی نے ریوالور جیب میں ڈالا اور دوسری چھت پر پہنچ گیا۔ وہ سینے کے بل گرا تھا مگر دونوں ہاتھ چھت پر ٹکاتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ چھت سے ٹکرانے سے بچا لیا تھا۔ صدیقی تیزی سے آگے بڑھ کر گن بردار کے چہرے سے نقاب ہٹا لینا چاہتا تھا لیکن نقاب خون آلود تھا۔ اس نے نقاب اتار کر پھینکا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ڈش انٹینے کے عقب میں لے گیا۔ صدیقی نے اس کے کندھے سے مشین گن اتاری اور اس پر لگا ہوا خون اس آدمی کے کپڑوں سے صاف کر کے اپنے کندھے سے لٹکا لیا اور جیب سے اپنا نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لیا۔ پھر ٹہلتا ہوا چھت کے کنارے کی طرف بڑھا مگر پھر اچانک اسے خیال آیا۔ وہ رک گیا۔ اسے خیال آیا کہ نیچے جھانکنے پر ممکن ہے کمپاؤنڈ میں موجود کوئی شخص اسے دیکھ لے اور اس کا لباس دیکھ کر پہچان لے کہ وہ کوئی اور ہے۔ چنانچہ وہ پیچھے ہٹا اور ڈش انٹینا کے پاس آ کر چھت کے دوسرے حصے کی طرف دیکھنے لگا جہاں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے اسے واش ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا اور ایک ہنسا اسپارک کرنے لگا۔ صوفے پر بیٹھی ماریا بڑے مطمئن انداز میں نقاب پوش کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ نقاب پوش سکتے میں رہ گیا۔ پھر اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور سر کو جھٹکا۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ ہاں چارلز ڈیئر، تم نے مجھے پہچان لیا، تھینکس۔ مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ صرف مجھ سے خوفزدہ ہو کر تم اتنی دور چلے آئے اور یہاں چھپ کر بیٹھ گئے، ماریا نے طنزیہ لہجے میں کہا اور نقاب پوش چارلز بری طرح جھلا گیا۔ ماریا کے الفاظ نے اس کے منجمد ذہن کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ غصے سے اس نے جبڑے بھیج لیے۔ تمہاری غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی ماریا۔ کتنی احمقانہ سوچا تمہاری کہ میں صرف تمہاری وجہ سے یورپ چھوڑ دوں گا۔ تمہیں یہ علم نہیں کہ ہماری سپلائی کے مین علاقے ایشیا میں ہیں۔ ان علاقوں میں ہونے والی بدعنوانی کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہماری سپلائی متاثر ہو رہی تھی چنانچہ میں نے یہاں آنے کے بعد سارا نیٹ ورک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تم اس غلط فہمی میں ہو کہ میں تم سے ڈر کر یہاں چھپا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو۔ مجھے خوشی اس بات کی کہ آخرکار میں تم تک پہنچ گئی ہوں۔ ماریا ہنسنے لگی۔ فضول باتیں مت کرو، یہ بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ چارلز کہ میرا ایک ہی مشن ہے، ڈرگ مافیا کا خاتمہ اور تمہیں کتے کی موت مارنا، اور آج میں اپنے مشن میں کامیاب ہونے والی ہوں۔ ماریا نے مسکرا کر کہا اور گود میں رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر چارلز پر تان لیا مگر چارلز پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نقاب کے اندر چھپی خوخار نگاہوں سے ماریا کو گھور رہا تھا۔ سنو ماریا، مجھے تمہاری زندگی موت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں فضول میں قتل و غارت گری بھی پسند نہیں کرتا لیکن تمہاری وجہ سے میرا ٹھکانہ تباہ ہوا ہے۔ تم نے وہاں کئی افراد کو قتل کرایا اور یہاں آ کر عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کی مدد سے کارلوس کا ٹھکانے کو بھی تباہ کر ڈالا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری خواہش تو یہ کہ نہ صرف تم بلکہ تمہاری تنظیم کے سارے لوگ میرے ہاتھوں فنا ہو جائیں جو منشیات کے ذریعے کروڑوں انسانوں کو زندگی سے دور اور موت سے قریب لے جا رہے ہیں۔ بیکار کی بحث مت کرو ماریا، کیوں اپنی زندگی کی دشمن بن گئی ہو؟ تمہیں جو کچھ چاہیے میں تمہیں دوں گا، بلکہ میری خواہش تو یہ ہے کہ تم بھی میری تنظیم کے ممبر بن جاؤ، ساری زندگی عیش کرو گی۔ نہیں، میں تمہاری جان کے سوا کچھ لینا نہیں چاہتی، میں صرف تمہاری موت کی خواہش مند ہوں، ماریا نے جبڑے بھیج کر کہا اور ریوالور کے ٹریگر پر آہستہ آہستہ انگلی کا دباؤ ڈالنے لگی۔ دیکھو ماریا، عقل سے کام لو، چارلز نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس انداز میں آگے بڑھا جیسے ریوالور کی گولی ہاتھوں پر روکنا چاہتا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کی انگلیوں سے سفید رنگ کی چنگاریاں سے نکلنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے ماریا کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، پھر چنگاریاں اس کے جسم سے ٹکرائیں اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا۔ چارلز کا بھیانک قہقہہ کمرے میں گونجا اور ماریا فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ چند لمحوں تک وہ تڑپتی رہی اور پھر ساکت ہو گئی۔ احمق لڑکی، چارلز کو مارنے آئی تھی۔ چارلز نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر ماریا کے بے جان جسم کو پاؤں سے سیدھا کرنے کی کوشش کی لیکن یکدم جیسے برف سی کون گئی۔ ماریا کے دونوں ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑے۔ ماریا نے چارلز کی ٹانگ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے زوردار جھٹکا دیا تو چارلز کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی اور وہ فرش پر آن گرا۔ ماریا پھرتی سے اٹھی۔ اس نے چارلز کی پسلیوں میں زوردار ٹھوکر لگائی جس کے نتیجے میں چارلز کسی زخمی بھینسے کی طرح ٹکرایا۔ اس نے مدد کے لیے کسی کو پکارا۔ فوراً ہی باہر سے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کوئی دوڑتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ بری طرح پیٹنے لگا۔ چارلز کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے ماریا پر پھر وہی چنگاریاں فائر کی لیکن ماریا اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، چنانچہ وہ چنگاریاں سیدھے نکلتی چلی گئی۔ چارلز نے اپنا رخ بدل کر اس پر چنگاریاں پھینکی لیکن ماریا نے اس کا یہ حملہ بھی ناکام بنا دیا۔ وہ گیند کی طرح پورے کمرے میں اچھلتی پھر رہی تھی، کبھی بیڈ پر، کبھی کارنرز پر، کبھی فرش پر۔ چارلز دیوانوں کی طرح اس پر چنگاریاں فائر کر رہا تھا۔ دفعتاً ماریا اچھلی اور اس نے چھت سے لٹکے قیمتی اور بھاری فانوس کو پکڑ لیا۔ اچھل کود کے دوران اس کی نگاہیں کمرے میں ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ اس نے ایک روشن دان کو تاک لیا تھا جو آدھا کھلا ہوا تھا اور فانوس کی بالکل سیٹ میں تھا۔ اس کھلے روشن دان سے کسی انسان کا گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ پھر وہ روشن دان فرش سے خاصی بلندی پر تھا۔ چارلز نے فانوس کی طرف اپنے ہاتھ کر کے وہاں چنگاریاں فائر کی۔ اس کا خیال تھا کہ ماریا نیچے گرے گی لیکن ماریا نے اس کے حملے سے پہلے ہی فانوس کے ساتھ اپنے جسم کو لہرایا اور فانوس چھوڑتے ہوئے روشن دان کی طرف جست لگا دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے روشن دان پکڑ لیا۔ چارلز نے روشن دان کی طرف بھی چنگاریاں فائر کی لیکن اسی لمحے ماریا کا جسم حیرت انگیز طور پر ادکھلے روشن دان سے باہر نکل گیا۔ چارلز نے اندھا دھند کئی بار روشن دان پر چنگاریاں فائر کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔
چارلز وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. بہت سی چیزیں فرش پر گر کر ٹوٹ چکی تھیں. اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. اندر کئی آدمی تیزی سے گھسے. چارلز نے جلدی سے انہیں ہاتھوں پر روک کر زور سے پیچھے دھکیلا. رکو، اسے تلاش کرو چھت پر جا کر، وہ نکل گئی ہے، اسے فوراً پکڑو. چاروں افراد پوچھے بغیر کہ کس کو ڈھونڈنے کا حکم دیا جا رہا ہے تیزی سے باہر بھاگے. چارلز کمرے کے وسط میں آ گیا. پوری کوٹھی میں بھگدڑ مچ گئی تھی. کوٹھی کے کمپاؤنڈ کے باہر بھی لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے. چارلز سکتے کے عالم میں کمرے کی ابتر حالت دیکھ رہا تھا. چند منٹ گزر گئے لیکن اس کے آدمیوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. باہر سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں بھی تک آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ماریا کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. چارلز نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے خود باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے عقب سے ماریا کی آواز ابھری. وہ یکدم گھوما. روشن دان کی دوسری جانب ماریا موجود تھی. نقاب پوش گدھے، اس وقت تو تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے گئی، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گی تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھنا، ماریا کی شکل میں موت بہت جلد تمہارے قریب ہوگی. چارلز نے اس کی بات سنتے ہی دونوں ہاتھ روشن دان کی طرف بلند کر کے چنگاریاں فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن ماریا پیچھے ہٹ گئی. چارلز دروازے کی طرف بھاگا اور کمرے سے باہر نکل آیا. وہ اپنے ماتحتوں کو گالیاں بک رہا تھا اور انہیں آوازیں بھی دے رہا تھا. چند لمحوں بعد وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے. تم لوگ چھت پر نہیں گئے؟ گئے تھے چیف، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہے. تم لوگ بالکل احمق، نکمے اور ناکارہ ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. ارے وہ بدرو ابھی تک چھت پر موجود ہے، اس نے روشن دان سے مجھے دھمکی بھی دی ہے، جاؤ دیکھو. ایک مرتبہ پھر وہ بھگدڑ مچ گئی، لیکن چارلز کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری بھاگ دوڑ اب بیکار ہے. ماریا کا یہاں رکنا ممکن نہیں تھا. کمرے کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ وہاں رکتا. جگہ جگہ شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. چنانچہ چارلز پرمشدہ قدموں سے ایک الماری کی طرف بڑھ گیا. الماری کھول کر اس نے اس میں رکھا اپنا بریف کیس نکالا اور کمرے سے باہر آ گیا. پیٹر کو میرے پاس بھیجو، میں ہال میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں. چارلز نے اپنے ایک آدمی سے کہا اور پھر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا. یہ ہال نما کمرہ تھا. چند لمحوں بعد پیٹر وہاں پہنچا. وہ کمبخت چھلاوا ہے سر، نہ جانے کیسے نکل گئی، کوئی اسے دیکھ نہیں سکا. نہیں پیٹر، وہ ماریا ہی تھی. اس کا یہاں پہنچ جانا بہت خطرناک بات ہے. ہم اس کوٹھی کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں ہر طرح چوکس رہو اور اسلحہ تیار رکھو. رائٹ چیف، ہم ہوشیار رہیں گے. اور ہاں، بورس کو میرا لباس پہنا دو اور اس سے کہو کہ وہ نقاب لگا کر یہاں رہے. تم سب بورس کے ساتھ اس انداز میں پیش آنا جیسے میرے ساتھ پیش آتے رہے ہو. سمجھ رہے ہو نا میرا مطلب؟ ماریا کو یہ لگنا چاہیے کہ میں یہاں بدستور موجود ہوں. اوکے سر. اور اب یہ کہنا بیکار ہے کہ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے. میں اپنی جگہ بورس کی موت بھی نہیں چاہتا. وہ لڑکی بہت خطرناک ہے، کسی بھی لمحے کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے بورس کا خیال رکھنا. اب تم جا سکتے ہو. پیٹر چلا گیا. نقاب پوش بریف کیس اٹھا کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خوابگاہ والے دروازے سے پردہ ہٹا. چارلز نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیلتی چلی گئی، کیونکہ ماریا وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی. اس کے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے ریوالور کا رخ چارلز کی طرف تھا. کال عمران کی تھی. صدیقی نے اسے اپنی پوزیشن بتائی اور چند لمحوں بعد عمران اور ماریا برابر والے بنگلے کی چھت سے کود کر اس کے پاس آ گئے. عمران نے صدیقی کو ہوشیار رہنے کو کہا اور ماریا کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا. اس کے چند منٹ بعد نیچے سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں. چند لمحوں بعد سیڑھیوں سے قدموں کی ہٹ آئی. صدیقی تیزی سے ڈشانٹینے کی آڑ میں ہو گیا. اسی لمحے 3-4 ریوالور والے سیڑھیوں سے چھت پر پہنچے. ادھر ادھر دیکھ کر فوراً واپس چلے گئے. صدیقی وہیں چھپا رہا. 2-3 منٹ بعد پھر سیڑھیوں سے وہی افراد دوڑتے ہوئے اوپر آئے. اس مرتبہ وہ پھیل کر چاروں طرف جھانکنے لگے اور چھت کے کناروں سے نیچے جھانکنے لگے، لیکن ڈشانٹینے کی سمت کوئی نہ آیا. وہ پھر دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور نیچے اتر گئے. چند لمحوں بعد صدیقی کے ٹرانسمیٹر پر سگنل آیا. ہیلو صدیقی، عمران کالنگ، اوور. یس عمران صاحب، صدیقی اٹینڈنگ یو، اوور. سیڑھیاں اتر کر نیچے کے فلور پر آ جاؤ، آخری روم میں، اوور اینڈ آل. صدیقی سمجھ گیا کہ بالائی منزل پر کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا. اس نے اپنا ریوالور نکالا اور نیچے کے فلور پر پہنچا. وہاں راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے، مگر راہداری سنسان تھی. وہ آخری کمرے کی طرف بڑھنے لگا. وہ وہاں پہنچا تھا کہ دروازہ کھل گیا تو عمران کی شکل دکھائی دی. صدیقی اندر آئے تو عمران نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا. صرف روشن دان سے آنے والی روشنی وہاں پڑ رہی تھی. کمرے میں فرش پر 2 افراد دراز تھے. وہ دونوں بے ہوش تھے. دونوں کے چہروں پر نقاب تھے. ماریا بھی وہیں تھی. عمران کی ہدایت پر صدیقی نے ایک آدمی کا کوٹ اور شرٹ اتار کر پہن لیا اور نقاب چہرے پر لگا لیا. پھر عمران نے بھی دوسرے آدمی کا کوٹ اور شرٹ اتار کر خود پہن لیا اور عمران نے صدیقی کو باہر راہداری میں پہرا دینے کی ہدایت کی. کوئی اس طرف آئے تو تم نے کمرے میں آ جانا اور اگر وہ کمرے میں داخل ہو تو اسے کور کر لینا. عمران نے آہستہ سے کہا اور ماریا کے ساتھ کمرے کی عقبی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا. صدیقی کے دیکھتے دیکھتے وہ دونوں کھڑکی کھول کر باری باری نیچے والی چھت پر اتر گئے. صدیقی باہر آیا اور دروازے کے آگے ٹہلنے لگا. چند ہی لمحے گزرے کہ سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں. صدیقی نے دیکھا جو ہی سیڑھیوں پر 2 افراد کے چہرے نمودار ہوئے تو اس نے ان کی طرف پشت کر لی، لیکن کنکیوں سے ان کو دیکھتا رہا. آنے والوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں. انہوں نے اوپر آ کر صدیقی کو دیکھا اور پھر چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھے، مگر 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہی ایک آدمی فوراً رک گیا. خیر و مارون، آرتھر سے معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کسی کو دیکھا ہو. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تو دوسرے نے سر ہلا دیا جو مارون تھا. پھر وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر صدیقی کی طرف آئے. صدیقی آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور اندر آ کر دروازے کی آڑ میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا.
ان دونوں کے قدموں کی آہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں. پھر جو ہی وہ دروازے سے اندر آئے صدیقی نے یکدم دروازے کی آڑ سے نکل کر مارون نامی مشین گن بردار کے پہلو سے ریوالور کی نال لگا دی. خبردار، تم دونوں اپنی گنیں نیچے پھینک دو ورنہ بے آواز گولی تمہاری کمر میں غائب ہو جائے گی. صدیقی نے غرا کر کہا تو مارون اور اس کے ساتھی نے چہرہ گھما کر صدیقی کی جانب دیکھا. صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے مارون کے ہاتھ میں موجود مشین گن چھین لی. تم بھی مشین گن نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر کر لو ورنہ مارون مارا جائے گا. تم کون ہو؟ آرتھر کہاں ہے؟ اس آدمی نے گن فرش پر پھینک کر ہاتھ اوپر کرتے ہوئے غصہرے لہجے میں پوچھا. یقیناً ان کی نگاہ ابھی ان دو بے ہوش آدمیوں پر نہیں پڑی تھی جو ان کی دوسری جانب دیوار کے پاس پڑے تھے. ابھی بتاتا ہوں، تم دونوں اس طرف دیوار کے پاس چلے جاؤ، صدیقی نے کہا. مارون پہلے ہی اپنے ہاتھ بلند کر چکا تھا. وہ دونوں دیوار کی طرف بڑھے لیکن دوسرے لمحے مارون یکدم ایڑیوں کے بل گھوما اور اس نے صدیقی کے ریوالور والے ہاتھ پر فلائنگ کک مار دی. صدیقی کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا. مارون نے فوراً صدیقی کے جبڑے پر گھونسا دیا. صدیقی لڑکھڑانے لگا. اسی لمحے دوسرے آدمی نے اس پر جس لگا دی. صدیقی نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور اس آدمی کو ہاتھوں پر روک کر اس کی ناک پر مکہ مار دیا. وہ درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا اور ناک پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. مارون اچھل کر صدیقی پر آ گرا اور صدیقی لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل فرش پر گرا. مارون اس کے اوپر سوار ہو گیا. صدیقی نے تیزی سے کروٹ بدلی اور مارون اس کے سینے سے نیچے لڑک گیا. صدیقی نے اس کے پیٹ میں گھونسا دے مارا اور پھر اس کے ساتھی پر حملہ کر دیا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی ناک سے خون ٹپک رہا تھا. صدیقی کا گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور مارون سے جا ٹکرایا وہ جو فرش سے اٹھ رہا تھا. مارون سے ٹکرا کر وہ آدمی الٹ کر گر گیا. مارون نے فوراً اپنی مشین گن کی طرف جست لگائی لیکن صدیقی نے اچھل کر اسے فلائنگ کک ماری اور وہ درد سے کراہتا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا. صدیقی نے آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں ٹھوکر جمائی اور مارون کراہتا ہوا کروٹ بدل گیا. اسی لمحے دوسرے آدمی نے تیزی سے اٹھ کر صدیقی پر چھلانگ لگا دی. صدیقی دیوار سے ٹکرا گیا مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور اس نے مارون کے ساتھی کے پیٹ میں لات دے ماری. وہ آدمی دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا اور فرش پر بیٹھتا چلا گیا. اسی لمحے مارون نے اٹھ کر مشین گن کی طرف چھلانگ لگا دی لیکن اس سے پہلے صدیقی اپنے ریوالور کی طرف جست لگا چکا تھا. اس نے ریوالور اٹھایا اور اسی لمحے مارون نے گن اٹھا کر اس کا رخ صدیقی کی طرف کیا ہی تھا کہ صدیقی نے فائر کر دیا. بے آواز ریوالور کی گولی مارون کی پیشانی میں لگی اور وہ کوئی چیخ نکالے بغیر فرش پر ڈھیر ہو گیا. اس کے ساتھی نے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی. رک جاؤ ورنہ پشت میں سوراخ کر دوں گا. صدیقی نے ریوالور کا رخ اس شخص کی طرف کر دیا. وہ آدمی فوراً اپنی جگہ ساکت ہو کر صدیقی کی طرف دہشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا. صدیقی اسے گھورتا ہوا اس کے قریب آیا اور ریوالور کی نال اس کی گن پٹی سے لگا دی. وہ آدمی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا. تم لوگ کیسے تلاش کر رہے تھے؟ ماریا کو. کیوں؟ چیف کے حکم پر. ماریا نے چیف کے کمرے میں گھس کر اسے قتل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو کر بھاگ گئی. اس آدمی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. تو صدیقی کو حیرت ہوئی کہ وہ لوگ صرف ماریا کو تلاش کر رہے ہیں تو عمران کہاں ہے؟